अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। आज दो टॉपिक पे बात करते हैं। एक तो ये कि जो चमन फॉल्ट ज़िलज़िले की जो बात की गई थी, उस पे बात करते हैं कि कोयटा के शहरियों पर अब तक क्या गुजर रही है। और दूसरा ये कि जो अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का फ़ैसला तकरीबन किया गया है। आज हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो बात की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि ये जो डिच आपका एक साइंसदान है, जिन्होंने यूरोप के कुछ ममालिक में पेशन गोई की थी कि यहाँ पे ज़िलज़िला आ सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि टर्की में एक ज़िलज़िला आ गया और वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई। इसके साथ कुछ शाम वगैरह के इलाकों में भी जो आपके टर्की के साथ जो जुड़े हुए कुछ ममालिक हैं, उनमें भी ज़िलज़िला आ गया। और जो पेशन गोई हुई थी डिच साइंसदान की तरफ से, वो पेशन गोई सही साबित हुई है। तो उसके बाद उन्होंने एक और पेशन गोई की। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपके जनूबी एशियाई ममालिक है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें ये जो आपका चमन है, ये फॉल्ट लाइन पर है। तो ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी एक दो दिन के अंदर ज़िलज़िले का इम्कानात मौजूद हैं और हो सकते हैं। उसमें ज़्यादा कि फिर कोयटा वैसे भी रेड जोन है, ज़िलज़िले का जो फॉल्ट है जहाँ पे आप उसको रेड जोन कह सकते हैं। तो फॉल्ट लाइन पे है, तो इस पे बड़ा लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी जा रही है। हुआ ये कि हमारे कमिश्नर साहब ने एक ट्वीट कर लिया, सोशल मीडिया में एक पैगाम दे दिया, जी हमने तैयारियां कर ली हैं और यूं 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 यूं। जब ये ख़बर पहली सोशल मीडिया के ज़रिए और उसके बाद कुछ नेशनल मीडिया ने, यानी कि टीवी चैनल ने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, यकीन माने 2 दिन, कल का दिन और आज का दिन हमारे ऊपर बड़ा भारी गुजरा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए, मालूमात लेने की कोशिश की गई जी। जब कमिश्नर कह रहे हैं कि जी हमने तैयारियां कर ली हैं, तो वो तैयारियां क्या हैं? तो हमारे टीवी चैनल वाले हमारा मतलब जीना हराम करके रख दिया उन्होंने कि जी क्या तैयारियां, क्या हो रहा है, जब ज़िलज़िला होगा तो कैसे बचा जा सकता है, वगैरह वगैरह। और बीच में निगरान हुकूमत साहब ने भी एक पुर्ती दिखा दी। उन्होंने कहा जी जो कुल माइनर है या मज़दूर हैं जहाँ पे कोयला पे काम करते हैं, कोयला कानकुनी करते हैं, उस पर भी 2 दिन की पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी आ गया, तो इससे और ज़्यादा पैनिक फैलना शुरू हुआ। समझ नहीं आ रही एज ए जर्नलिस्ट अभी हम करें तो क्या करें। एक तरफ मौके मौसमियात से जब बात करते हैं, वो कहता है जी ये जो ज़िलज़िला है, इस तरह की चीज़ें पेशन गोई उनका मुमकिन नहीं है कि पहले पेशन गोई हो और उसके बाद वो सही साबित हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की वगैरह में जो पेशन गोई की गई थी और वो एग्जैक्टली हुआ ऐसे। हम लोग परेशान, हैरान परेशान, कहीं स्टाफ यहाँ भिजवा दो, कहीं यहाँ भगा दो। यकीन करें, मैं रात के कोई 1 अक्टूबर की रात की बात कर रहा हूँ, कोई 1 डेढ़ बजे मैं कहीं से आ रहा था, तो मुझे काफ़ी मतलब मामूल से बरक्स मुझे लोगों का रश नज़र आया सड़कों पर। तो पूछने पे पता चला कि ये जो कमिश्नर साहब ने जो ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि ज़िलज़िला होगा तो हम ये करेंगे ये करेंगे, तो लोगों में डायरेक्ट एक पैनिक फैल गया है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी हम कोयटा छोड़ें, कोई मैदानी इलाके की तरफ चले जाएं, वगैरह वगैरह। बड़ा हड़दौड़ मच गया। अगले दिन ज़ाहिर है कि हम लोगों का जो आफत निमटने के लिए एक सफ़ेद आर्टिस्ट जो बैठा हुआ है पीडीएम में जिसे कहते हैं, तो उनके पास हम गए। हमने कहा जी क्या तैयारी है आपकी? उन्होंने जी अपना सेटअप दिखा दिया कि जी ये देखें हमारा वो स्टाफ भी अलर्ट है, छुट्टियाँ हमने मंसूख कर दी, ये देखें जी मशीनरी हमने खड़ी कर दी है। ठीक है जी, फिर अगर ज़िलज़िला हो गया फिर क्या करना है? उन्होंने कहा जी बस हम इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगी। एक छोटा सा सवाल मैंने जहन में आया, मैंने कर लिया उनसे। मैंने कहा क्या कोयटा में खुदा न खास्ता कोई ज़िलज़िला आएगा तो पीडीएम में का ये जो बिल्डिंग है जो आप जिसमें बैठे हुए हैं, जो सिस्टम लगा के बैठे हैं, ये रह जाएगा आप ताकि आप लोगों की इमदाद कर सकें या उनको रेस्क्यू कर सकें? तो सारे जब ज़िलज़िला आ जाएगा तो खुदा न खास्ता अगर बाकी बिल्डिंग ने गिरनी है तो इसने भी गिरना है, आप भी इसके नीचे बैठे हुए हो, तो आप कैसे जाके बाहर किसी की मदद करेंगे या उसको रेस्क्यू करेंगे? होना तो फिर ये चाहिए था कि कमिश्नर साहब को या जिन जिन फोर्सेस की उन्होंने बात की है,
وہ کوئٹہ کے جو میدانی علاقے ہیں جیسے دشت ہوا، آپ کا کچلاک کا ایریا ہوا، وہاں پہ جا کے وہ کیمپ لگا لیتے، وہاں پہ کوئی اپنا سسٹم اسٹیبل کر لیتے، مشینری لے جا کے وہاں پہ کھڑی کر دیتے، تو پھر بھی سمجھ آ جاتی کہ یار چلیں ٹھیک ہے، ایک انہوں نے پراپر ایک تیاری کی ہوئی ہے۔ آپ خود اسی بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، میرا آفس ہے، کمشنر صاحب بھی اپنے بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہے۔ یہ کیسی تیاری ہے؟ خدا نخواستہ جیسے میں نے پہلے کہا، زلزلہ آئے گا تو ڈی سی آفس پہ بھی آئے گا، کمشنر آفس پہ بھی آئے گا، میرے آفس پہ بھی آئے گا، پی ڈی ایم اے کے آفس پہ بھی آئے گا، سرکاری غریب امیر سب پہ آئے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی میرا آفس جو ہے زلزلے کے زد میں آئے گا اور پی ڈی ایم اے کا بلڈنگ بچ جائے گا، یا ڈی سی آفس کا بچ جائے گا جو اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب تماشا انہوں نے لگا رکھا تھا، ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ 2 دن کی پینک کے بعد آج تھوڑا بہت سکون ملا ہے ہمارے لوگوں کو، کوئٹہ کے عوام کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ دار کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص جب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو پھر علاقے کے لوگوں کا، اس شہر کے لوگوں کا پریشان ہونا لازمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سیلاب آئی ہوئی تھی پورے بلوچستان میں، کوئٹہ میں ایک ڈیم ٹوٹ گیا، وہاں پہ ایک کوئٹہ کا ایک حصہ جو ہے جہاں پہ آبادیاں تھیں وہ بہہ گیا۔ تو اگلے دن پھر مطلب افواہیں پھیلنی شروع ہوئی، جی فلانا ڈیم ٹوٹ گیا تو فلانا ڈیم ٹوٹ گیا، تو لوگوں میں خوف ہراس پھیل گیا، لوگوں نے نقل مکانی کر دی اپنے گھروں سے، یہاں سے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ کوئٹہ کے زیادہ تر آبادی جو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں، کوئی پشین سے آئے، کوئی خوزدار سے، کہیں ادھر سے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے، اسکولیں بند کروا کے، بچوں کا وہ تعلیم بند کروا کے نکل گئے اپنے علاقوں کی طرف۔ بعد میں پتہ چلا کوئی ایسا چیز ہے نہیں، اور کل یقین مانے ایسا ہی ہونا تھا، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی۔ بہت سے لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئٹہ چھوڑ کے نکل گئے، کیونکہ کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ وہ مطلب بندہ سر ہی پیٹ سکتا ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ نے تیاری کرنی تھی، آپ تیاری کر لیتے، آپ کو سوشل میڈیا میں اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کو جو ہے خوف ہراس میں پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا پھر جو ہے ہدایت نامہ انہوں نے اگلے دن دیکھتے ہیں کہ جی لمبا چوڑا جو ہے ہدایت نامہ انہوں نے جاری کر دیا کہ جی جب زلزلہ آئے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، آپ نے کٹ ساتھ رکھنا ہے، آپ نے کھانے پینے کے اشیاء ساتھ رکھنے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یہ جب عوام نے کرنا ہے تو آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے بھائی؟ مطلب کل کے دن، یہ 2 دن کا میں اگر آپ کو بتاؤں، کوئٹہ والوں پہ بڑا باری گزرا ہے، مجھ سمیت۔ شکر ہے میں نے اپنے فیملی کو تسلی دی، میں نے کہا کچھ ایسا نہیں ہونا ہے، اگر ہوگا پھر دیکھا جائے گا، فی الحال جو ہے ایسی باتوں کو اگنور کر لے۔ کافی ظاہر ہے کہ ہمیں بھی پریشانی تھی فیملی کی طرف سے، بہت سے لوگوں کو تھی، بس شکر ہے تھوڑا سا ہم نے بچے سمجھ گئے، تو وہ جو پریشانی ہے کہ ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، وہ بھاگنے والے اس سے ہم بچ گئے۔ ورنہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ کم سے کم کوئٹہ سے نکل کے کہیں اور کوئی مستنگ وغیرہ خشدار تک تو بندہ جا سکتا ہے۔ تو یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں نے ڈی سی کو پڑھا سوشل میڈیا پہ، میں نے پہلے ایسے سوچا کہ یہ کرنا ہے، بعد میں خیر آہستہ سے پتہ نہیں کہاں سے تھوڑا سا وہ اوسان جو ہے بحال کر کے فیصلہ کر لیا جی نہیں، اس طرح پہلے کبھی ہوا نہیں ہے۔ اگر ابھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ زلزلے کی پیشن گوئی کر سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم یہی ہے، ابھی جینا مرنا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ ہم نے 2 بار اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ مرکزی حکومت ابھی سنجیدہ ہوا ہے، نگران حکومت، کہ انہوں نے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنا ہے۔ میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، لیکن پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی نون لیگ یا دوسرے تیسرے جو ہے آپ کے حکومتیں آئی ہیں، پیپل پارٹی وغیرہ کی، اس طرح کے۔ آپ کو یاد ہے یہ مرحوم کیا نام ہے اس کا، وزیر داخلہ جو تھا پیپل پارٹی کا، رحمان ملک، اس کے دور میں بھی اس طرح کے خبریں ہم سنتے آئے کہ جی بس افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے گا، چونکہ افغانستان میں ایک وہ آیا ہے اشرف غنی یا حامد کرزئی کی حکومت آئی ہے،
امن امان آ گیا ہے تو ان کو نکل جانا چاہیے. پھر بعد میں ہوا کچھ نہیں. کچھ لوگوں کو جو غریب غربا تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے ان کو اٹھا کے لے کے پھینک دیا باہر. وہ پھر اچھا مزے کی بات ہے یہ جو ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں نا جو کوئٹہ میں افغانی, ان کو یہاں سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر بارڈر کے اس طرف, اگلے دن وہ پھر آ جاتے ہیں. پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو این او وغیرہ یہ کوئی معاوضہ وغیرہ بھی دے دیتا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کارڈ پہ راشن لے لیتے ہیں افغانستان. کیونکہ ایک ٹائم پہ یو این نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ افغان مہاجرین کو باعث طریقے سے افغانستان واپس بھیجا جائے, تو انہوں نے ایک اماؤنٹ ظاہر ہے کہ فکس کی ہوئی تھی کہ خاندان پہ پتہ نہیں جو بھی پیسے تھے وہ ہم نے دینا ہے ان کو تاکہ ان کا خرچہ پانی ہو وہ اپنے ملک چلے جائیں. تو ہمارے جیسے غریب لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں سے پیسے لے لیے, وہ سب تمام جو بھی وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ کر کے سب کے سامنے اللہ حافظ کر کے بارڈر کے اس پار چلے گئے. جیسے ہی پروگرام ختم ہو گیا مہینے 15 دن کے بعد واپس آ گئے, اسی جگہ پہ پھنس گئے. یہ تو مطلب آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے. اگر ابھی میں ایک چیز پہ آ رہا ہوں کہ اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے, دیکھیں یہ صرف اعلانات سے نہیں ہوگا یا حکومت کے ایک فیصلے سے اس طرح کے کیسے کرنا ہے, ایسا مجھے نہیں لگتا. بازی کا میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں بہت کم ایسی آبادی ہے جنہوں نے مہاجر کارڈ بنائے ہوئے ہیں, بہت کم ہے. وہ تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کہاں پہ وہ آباد ہیں, ان کا اپنے مہاجر جو ہے کیمپس ہیں وہاں پہ, ان کو یہاں سے اٹھانا اور بارڈر تک لے جا کے باعزت طریقے سے اللہ حافظ کرنا بڑا آسان ہے. وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اگر جو آفیشیل رپورٹ ہے وہ یہ کہ 25 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں بس رہے ہیں, لیکن رف اگر آپ ایسے کوئی آئیڈیا لگا لیں نا, یہ جو فگر حکومت بتا رہی ہے یا اس سے کئی زیادہ ہے, آبادی سے کئی زیادہ ہے. آپ کراچی جائیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں صرف ہزارہ مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں نا, آپ ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد پہ آپ جا کے وہاں پہ اگر تھوڑا سا ایمانداری سے وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کر لیں, آپ کو آدھے سے زیادہ افغان مہاجر نظر آئیں گے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس بنا لیے, پاکستانی ڈاکومنٹ, شناختی کارڈ, لوکل ڈومیسائل, جو بھی ریکوائرڈ ہے ایز اے ایک شہری کے لیے, جیسے میرے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ تمام دستاویزات اکثر افغان مہاجرین کے پاس موجود ہے. ایک بندہ افغان مہاجر کا ایک ایشو ہوا تھا, ابھی اگر مجھے کوئی کہے نا کہ جی اپنے جو ہے وہ 1970 کا راشن کارڈ دکھا دیں جو میرا ہمارے دادا یا والد کے بچپن میں, دادا کے دور میں کوئی شاید کوئی راشن کارڈ وغیرہ عجوب دور میں, 70 نہیں کوئی 55-60 تک کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد 70 میں بھی شاید وہ ایک راشن کارڈ میں نے سنا ایسا ہے کہ کوئی راشن کارڈ دیا جاتا تھا جب انڈیا 65 کی جنگ میں شاید یا 71 کی جنگ میں انڈیا کے ساتھ جو ہوا تھا, جو ظاہر ہے کہ راشن کی کمی تھی, کارڈ دیا جاتا تھا, وہ لمیٹڈ آپ اس میں راشن چینی وغیرہ خرید سکتے تھے, اس میں ایک کارڈ ایشو ہوتا تھا. میں نے سنا ایسے ہے اپنے بزرگوں سے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس وہ کارڈ پڑا ہوا ہے, میرے پاس نہیں ہے, اور میرے طرف بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ ضرورت نہیں پڑی ہے کہ اس کو رکھ لیں, ان کے پاس ہے. مطلب آپ اندازہ بھی لگا لیں کہ انہوں نے کتنا دور کا سوچا ہوگا اپنے ڈاکومنٹس کو مضبوط بنانے کے لیے. تو ابھی ان کو کیسے آپ نکالیں گے, مطلب چانٹی کیسے کریں گے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مقامی لوگوں نے کسی کو اپنا بھائی بنا دیا ہے, کسی نے اپنا بیٹا بنا دیا ہے, کسی نے اپنا والد اپنا مطلب جو بھی بنا دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اردو میں گل مل گئے ہیں, وہ اس پورے شہر میں گل مل گئے ہیں. یہ ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آج چونکہ کیا تاریخ ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں 4 اکتوبر ہے, 4 اکتوبر ہے, آج 4 اکتوبر ہے, آپ نے 30 اکتوبر سے پہلے تک یا نومبر کے 1 سے پہلے تک نکل جانا ہے, اور پھر یہ چانٹی شانٹی پھر کیسے ہو سکتا ہے؟
یہاں تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ والنٹری رضاکارانہ طور پر آپ چلے جائیں، لیکن رضاکارانہ طور پر کوئی نہیں جاتا. یہ پہلے کا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نہیں جاتا. اس کے لیے ادارے حکومت کو کارروائی کرنی پڑتی ہے، اور کارروائی پر یہ جو مشکلات سامنے آئیں گی آپ کے، ان کو آپ کیسے وہ کر لیں گے. دیکھیں ابھی جو میں مطلب تنقید کی ضد میں بندہ بات کرتا ہے تو تنقید کے زمرے میں اس کو لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ آ کے بھاشن جھاڑ دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے طریقہ کیا ہوگا. جی 27 تک نکلیں، نہیں تو ہم یہ کریں گے. بھئی کیسے نکلیں، کس طرح کا آپ، اگر اس کے بعد آپ کیا کریں گے. آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ڈی این اے کروائیں گے. تو فرض کریں اگر میرے گھر میں شاید میرے نام پہ کوئی افغان مہاجر ہے جس کو میرے نام پہ شناختی کارڈ ایشو ہوا ہے، میرا بھائی یا بیٹا وغیرہ، ذرا کہ میں نسب ڈاکومنٹس میں میرا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ڈی این اے کروائیں گے. ابھی آپ اندازہ لگا لیں 22 کروڑ کی آبادی کا آپ ڈی این اے 15 دن میں کروائیں گے، 20 دن میں کروا سکتے ہیں. غیر سنجیدگی ہے نا. جب اس طرح کی بڑک بازی ہوتی ہے تو اگلا بندہ سمجھ سکتا ہے، سمجھدار بندہ، کہ جی یہ بڑک بازی کی حد تک ہے. تو اس کا پراپر طریقہ آپ کو پہلے سے پلان دینا پڑے گا کہ یہ طریقہ کار ہوگا، اگر نہیں ہوا تو ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور بات، ہمیشہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہے نا، پرانی باتیں اگر آپ وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. آپ ایران لیں یار. جب افغان رشیا وار شروع ہوا تھا تو افغان مہاجر نہ صرف پاکستان آئے تھے، ایران بھی چلے گئے تھے، ترکمانستان گئے تھے، ازبکستان گئے تھے، تاجکستان گئے تھے. جو بھی پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ گئے تھے. ظاہر سی بات ہے. آپ ایران والوں سے ذرا پوچھیں کہ ایران والوں نے کیا کیا تھا. ایرانیوں نے افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے لیے الگ سے کیمپس بنا دیے، وہاں پہ ان کو رکھا، ان کو کھانا پینا دیا. پھر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ فکس تھا کہ جی آپ نے اس ٹائم اگر آپ نکلو گے بازار جاؤ گے، لیکن آبادی کے اندر آپ گل نہیں ملو گے. اگر آپ نے مزدوری کرنا ہے، ایک کارڈ ان کو ایشو ہوتا تھا، وہ جا کے مزدوری کرتا، پھر شام کو اپنے گھر آتا اسی کیمپ میں. جس دن افغان رشیا وار وائنڈ اپ ہوا، ختم ہوا، اس کے چند دن بعد جب ان کی جو بھی پالیسی تھی ان کو جب افغان مہاجرین کو ان کے گھر واپس ان کے وطن میں، ان کے ملک میں بھیجنا تھا، انہوں نے بڑے آسانی سے باعزت طریقے سے تھوڑا بہت پاکٹ منی دے کے یا یو این سے امداد جو بھی ان کو مل رہا تھا وہ کر کے انہوں نے گاڑیوں میں باعزت طریقے سے لا کے بارڈر کے اس پار کر دیے. جی اللہ حافظ. وہ دن آج کا دن پھر آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ملے گی ایران میں کہ کوئی افغان مہاجر نے شناختی کارڈ بنایا یا اپنا کوئی مطلب جو بھی ان کا آئیڈینٹی کارڈ جو بھی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. ازبکستان آپ لیں، ازبکستان نے سیم یہی کیا. ابھی ازبکستان میں ازبک آبادی ہے، ایک بھی افغان ازبک آپ کو ازبکستان کے اندر جو اللیگل رہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. آپ سرچ کریں، پورا گوگل کر کے دیکھ لیں، ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں. آج کل یہ چیزیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے نا. نسل ایک، کلچر ایک، زبان ایک، سب کچھ ایک. انہوں نے بھی اس طرح اپنے آبادیوں کے اندر ان کو گل ملنے نہیں دیا. ایک سیپریٹ علاقہ مخصوص کر کے ان کو دیا. جب حالت ٹھیک ہو گئے آ گئے واپس اپنے ملک آ گئے. تاجکستان لیں، تاجک کتنی بڑی آبادی ہے افغانستان میں. کوئی ایک تاجک آپ بتا دیں تاجکستان میں اللیگل رہ رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی افغان بھائی بن جاتے ہیں. یار میں آپ کو یہ ایک بات مطلب تعجب ہوتی ہے نا، موجود ابھی یہ جو سسٹم آیا، اگر یہ جو حکومت آئی ہے اگر یہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، کر لیں، بالکل باعزت طریقے سے ان کو بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر کے اندر بڑے بڑے پلازے بنائے گئے ہیں افغان مہاجرین نے. بڑے بڑے پلازے ہیں ان کی. ذرا کہ جب پلازا بنائے، پراپرٹی خریدا ہے، اس میں پلازے مطلب کمرشل پلازے بن چکے ہیں ان کا بزنس چل رہا ہے. تو وہ بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹس کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. ان کے پاس تو شناختی کارڈ ہوا ہوگا نا، کوئی اور ڈاکومنٹس ہوں گے جو اس نے زمین خریدی ہے ادھر. افغان مہاجر کارڈ پہ تو نہیں خریدا ہوگا.
جنرل راحیل شریف کے دور میں نام نہیں لوں گا، ایک افغان مہاجر کے 2 بچے جو ہے وہ آرمی میں بھرتی ہوئے ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ. یہ جنرل راحیل شریف سے پہلے کون تھا اس کا مجھے پتہ نہیں، جنرل کیانی تھا شاید. تو اس کے دور میں ہوئے، اور جنرل راحیل شریف کا دور آیا تو باقی میرے خیال میں کوئی شکایت وغیرہ ہوگی فوج کے اندر. انہوں نے دونوں کو جو ہے نوکری سے نکال دیا، ان 2 لڑکوں کو. ایک مطلب 2 بھائی تھے، اور وہ اس کا باپ جو جس کا میں کہتا ہوں کہ اس کے پلازے ہیں، وہ سابقہ کور کمانڈر ناصر جنجوعہ کے ساتھ واک کرتا تھا، صبح کا واک کرتا تھا. دوستی اتنی گہری تھی. تو فوج میں بھی اس کے بچے بھرتی ہو گئے. بعد میں راحیل شریف کے دور میں ان کو رپورٹ، ظاہر ہے کہ فوج کی رپورٹیں اس طرح سامنے نہیں آتی، اطلاع یہی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے. بعد میں پھر یہ اطلاع آئی کہ جی نہیں، اس کے کچھ مہینے بعد دوبارہ انہوں نے فوج جا کے جو ہے ان کو بحال کر دیا گیا ہے. یہ فوج کی میں بات کر رہا ہوں، فوج کے اندر. باقی سول اداروں میں آپ جائیں، سیکٹریٹ میں آپ ملیں گے، آپ کو بالکل افغان مہاجر ملے گا، آفیشیل پوسٹوں پہ ملیں گے آپ کو. تو ابھی اس کا طریقہ کار 1 مہینہ سے 1.5 مہینے کا، اب یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک ٹیکے سے، انجیکشن سے آپ اس کو ٹھیک کروائیں. اس کے لیے آپ کو پوری آپریشن کرنی پڑے گی، اور اس کا بھی طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ پولیس کو ڈنڈا دے دیا کہ بس گھروں میں گھسو اور اٹھاؤ ڈنڈا، بولو بھائی نکلو. اس طرح نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، اس طرح پاسبل نہیں ہے. ہاں، ظاہری شوشہ کے لیے، ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے، جی ہم کر رہے ہیں فلانا وغیرہ، وہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، راما ملک کے دور میں بھی ہوتا رہا، اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی وہی ہوگا تو ٹھیک ہے. پھر اس میں کوئی سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اس کو ہم پھر سنجیدہ لینے کی ضرورت پھر نہیں ہے. اگر پراپر کرنا ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، بہت سے لوگ، آپ کو یاد ہے پشتونخوا ملی پارٹی نے 90s میں، ارلی 90s میں ہم جو بچے تھے، ہم اسکول جاتے تھے، اسی کوئٹہ شہر میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی وال چاکنگ کرتی تھی کہ افغان، بعد میں ڈیش، میں وہ نام نہیں لوں گا، ان کو بلوچستان سے نکال دو. یہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. افغان مہاجرین کو بلوچستان سے نکال دو، افغان ڈیش کوئی اور مطلب غیر مہذب لفظ لکھ کے آگے وہ چاکنگ ہوتی تھی کہ ان کو بلوچستان سے نکال دو. اس ٹائم کیا ہوتی تھی کہ ایک پرسیپشن پشتونخوا کے ایک ڈیولپ ہو چکی تھی کہ جتنے بھی افغان مہاجر ہیں، وہ جو ہے جنہوں نے شناختی کارڈ وغیرہ بنائی ہیں، اس کے پس پردہ جمعیت علماء اسلام ہے. وہ شناختی کارڈ وغیرہ جو ہے ان کو دلواتا ہے تاکہ اپنا ووٹ بینک بنا لے. اور وہ پشتونخوا کو غصہ اس وجہ سے تھی کہ یہ ووٹ کیوں دیتے ہیں اس کو، جمعیت علماء اسلام کو. ایک چیلنج، ظاہر ہے کہ ایک سیاست تھی. بعد میں یہ ہوا، یہی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے خود ایک قدم آگے بڑھ کے بہت سارے افغان مہاجرین کی شناختی کارڈ بنانے میں مدد کی. یہ اطلاعات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو پشتون قوم پرست کی میں جماعت کی بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت ان کا بھی موقع مان لیا جاتے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نکال دو، اس ٹائم پراپر ایک طریقہ اپنایا جاتا، ان کو سیپریٹ کیا جاتا، سب کچھ کیا جاتا، تو آج نکالنے میں ان کو آسانی ہوتی، اتنا مشکل پیش نہیں آتا. ہمارے یہاں سسٹم ہمیشہ گند کر دیتی ہے، تو اگلا جو آنے والا وقت ہوتا ہے ان کے لیے پھر وہ گند صاف کرنا جو ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ 1 نومبر تک کتنے افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا، وہ پھر دیکھیں گے، جب ہوگا پھر اس پہ بات کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.